मोहतरम नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम उलमाओ हम के साथ सैयद मुकर्रम नज़ीर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये प्रोग्राम अहमदिया मुस्लिम जमात कनाडा की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद अहमदिया मुस्लिम जमात के मुखालिफ मुसलमान उलमा की दो रुखी पॉलिसी को आपके सामने पेश करना है, ताकि आपको इल्म हो सके कि जिन तावीलात का सहारा लेकर वो अवाम को जमात अहमदिया से बरगश्ता करते हैं, उनकी हकीकत क्या है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मोहतरम अंसर रज़ा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो गैर अहमदी उलमा की इसी दो रुखी पॉलिसी की एक मिसाल आपके सामने पेश करेंगे। अंसर रज़ा साहब एक सुन्नी घराने में पैदा हुए। सन 1982 में ख़ुद मुताला करके जमात अहमदिया में शमूलियत इख्तियार की। सन 2004 में इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और अहमदियत के लिए वक्फ़ की और अब ये बतौर एक मुहक्किक इस्लाम और अहमदियत की खिदमत में अपना वक्त सर्फ करते हैं। इनके कई मज़ामीन और कुतुब छप चुके हैं। सुल्तान नसीर इनकी उर्दू की किताब है और इरशाद मांझी अनदर पॉन एडवांस्ड अंग्रेज़ी की किताब शाया हो चुकी है। अंसर रज़ा साहब, आज के प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अंसर साहब, आज हमारे सामीन हमारे हाजरीन के सामने आप क्या पेश कर रहे हैं? जी मुकर्रम साहब, एक शेर है कि तुम्हारी जुल्फ़ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, जी हाँ। वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। ये शेर उस वक़्त पढ़ा जाता है जब एक शख्स किसी बात को अपने लिए तो जायज़ और पसंदीदा करार दे रहा हो, लेकिन उसी बात को वो दूसरों के लिए नाजायज़ और हराम करार दे। मुसलमान उलमा के बहुत सी फतावा और उनके बयानात ऐसे हैं जो इस शेर के हस्ब हाल ठहरते हैं। जमात इस्लामी के बानी जनाब अबुल आला मौदूदी साहब ने जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ एक किताबचा ख़त्म नबूवत के नाम से तहरीर फरमाया। उसमें उन्होंने जहाँ दीगर दलाइल अपने ख़त्म नबूवत की तशरीह के हक़ में लिखे, वहाँ पे उन्होंने एक ख़ुद साख्ता तशरीह अपनी की और उस दलील का, उस तशरीह का उन्वान उन्होंने रखा कि नई नबूवत अब उम्मत के लिए रहमत नहीं बल्कि लानत है। और उसके ज़ेर उन्वान उन्होंने लिखा कि चूँकि हर नबी के आने से उसकी कौम में कुफ़र और ईमान की कशमकश पैदा हो जाती है। ऐसे दो ग्रोह बन जाते हैं, जिसमें से एक ग्रोह जो है वो ईमान लाने वाला और एक ग्रोह इनकार करने वाला होता है। तो चूँकि उसके वजह से उम्मत में एक तफ़रक़ा पैदा हो जाता है, कुफ़र और ईमान की कशमकश पैदा हो जाती है, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़त्म नबूवत के ज़रिए यानी नबूवत का अख्तिताम करके अब मुसलमानों को इस कशमकश से महफूज कर दिया, उससे बचा लिया। चनाचे उन्होंने लिखा, मैं आपकी खिदमत में ये पेश करता हूँ। रिसाला ख़त्म नबूवत सफ़ा 35 से 37 में उन्होंने लिखा है, तीसरी काबिल तवज्जो बात यह है कि नबी जब भी किसी कौम में आएगा फ़ौरन उसमें कुफ़र और ईमान का सवाल उठ खड़ा होगा। जो उसको मानेंगे वो एक उम्मत करार पाएंगे और जो उसको ना मानेंगे वो लामहाला दूसरी उम्मत होंगे। इन दोनों उम्मतों का इख्तलाफ महज फ़रोई इख्तलाफ ना होगा, बल्कि एक नबी पर ईमान लाने और ना लाने का ऐसा बुनियादी इख्तलाफ होगा जो उन्हें उस वक्त तक जमा ना होने देगा जब तक उनमें से कोई अपना एक अकीदा छोड़ ना दे। फिर उनके लिए अमलन भी हिदायत और कानून के माखज़ अलग अलग होंगे, क्योंकि एक गिरोह अपने तस्लीम करदा नबी की पेश की हुई वही और उसकी सुन्नत से कानून लेगा और दूसरा गिरोह उसके माखज़ी कानून होने का सिरे से मुनकर होगा। इस बिना पर उनका एक मुश्तरक मुआशरा बन जाना किसी तरह भी मुमकिन ना होगा। इन हक़ाइक़ को अगर कोई शख्स निगाह में रखे तो उस पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ख़त्म नबूवत उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत है, जिसकी बदौलत ही इस उम्मत का एक दायमी और आलमगीर बरादरी बनना मुमकिन हुआ है। इस चीज़ ने मुसलमानों को हर बुनियादी इख्तलाफ से महफूज कर दिया है जो उनके अंदर मुस्तकिल तफरीक का मुजिब हो सकता हो। अब जो शख्स भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर माने और उनकी दी हुई तालीम के सिवा किसी और माखज़ हिदायत की तरफ रुजू करने का कायल ना हो, वो उस बरादरी का फ़र्द है और हर वक्त हो सकता है। ये वहदत इस उम्मत को कभी नसीब नहीं हो सकती थी अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता
بند نہ ہو جاتا، کیونکہ ہر نبی کے آنے پر یہ پارا پارا ہوتی رہتی۔ آدمی سوچے تو اس کی عقل خود یہ کہے گی کہ جب تمام دنیا کے لیے ایک نبی بھیج دیا جائے، اور جب اس نبی کے ذریعے دین کی تکمیل بھی کر دی جائے، اور جب اس نبی کی تعلیم کو پوری طرح محفوظ بھی کر دیا جائے، تو نبوت کا دروازہ بند ہو جانا چاہیے، تاکہ اس آخری نبی کی پیروی پر جمع ہو کر تمام دنیا میں ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کی ایک ہی امت بن سکے، اور بلا ضرورت نئے نئے نبیوں کی آمد سے اس امت میں بار بار تفرقہ نہ برپا ہوتا رہے۔ اس میں بہت سی باتیں جو سوچنے کے لائق ہیں کہ دین کی تکمیل ہو، نبی کی تعلیم محفوظ ہو، اور بلا ضرورت، گویا ضرورت کا فیصلہ اب یہ خود کریں گے، خدا کو بتائیں گے کہ کب ضرورت ہے کب نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ بلا ضرورت نئے نئے نبیوں کی آمد سے اس امت میں بار بار تفرقہ نہ برپا ہوتا رہے، نبی خواہ ذلی ہو یا بروزی، امتی ہو یا صاحب شریعت اور صاحب کتاب۔ بہرحال جو شخص نبی ہوگا اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا، اس کے آنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ماننے والے ایک امت بنے اور نہ ماننے والے کافر قرار پائیں۔ یہ تفریق اس حالت میں تو ناگزیر ہے جبکہ نبی کے بھیجے جانے کی فی الواقع ضرورت ہو، وہی بات، مگر جب اس کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو خدا کی حکمت اور اس کی رحمت سے یہ بات قطعی بعید ہے کہ وہ خام خواہ اپنے بندوں کو کفر اور ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے اور انہیں کبھی ایک امت نہ بننے دے۔ لہٰذا جو کچھ قرآن سے ثابت ہے اور جو کچھ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، عقل بھی اس کو صحیح تسلیم کرتی ہے، اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہی رہنا چاہیے۔ انصر صاحب، اس اقتباس جو آپ نے پڑھا ہے، اس میں جو مودودی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ نبی کے آنے سے امت یا قوم جو ہے دو گروہ میں بٹ جاتی ہے، وہ تو ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ لیکن یہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ نبوت کے اختتام سے مسلمانوں میں کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہوا، یہ بات کوئی محل نظر نہیں ہے، اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کی آمد سے مومنین اور مکفرین کے دو گروہ بن جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں فرمایا کہ جب انہوں نے آ کر بنی اسرائیل کو اپنی تعلیم پیش کی تو کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، اور ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں میں کوئی ایسی تفریق نہیں تھی، کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا جس نے ان کو بنیادی طور کے اوپر گروہوں میں تقسیم نہ کر دیا ہو؟ مسلمانوں میں حضور کی آمد سے پہلے شیعہ اور سنی کی بہت بڑی بڑی تقسیمیں ہیں جن کے اندر بنیادی اختلاف ہیں، اور دونوں گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی باہم عقیدے پہ ملنے کو تیار نہیں ہیں۔ پھر جماعت احمدیہ کے قیام کے بعد مسلمانوں میں مزید تقسیمیں ہوتی رہیں، اور گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور نہ صرف مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، ہر طریقے سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے بنیادی طور کے اوپر، اور ہم پوری طرح سے ایک متحدہ اور ایک عالمگیر امت ہے، یہ سوائے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور غلط بیانی کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس اقتباس میں جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جب نئی نبوت آتی ہے تو اس کا ماخذ قانون جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو قوم ہوتی ہے وہ بٹ جاتی ہے، کچھ پچھلے کو مانتی ہے کچھ نئے کو، اور اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے اس کا ماخذ قانون بھی قرآن کریم یا حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور چیز پہ بنا کرتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بھی دھوکہ دہی اور غلط بیانی کی ایک اور اعلیٰ مثال ہے۔ انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا۔ بنی اسرائیل میں بے شمار ایسے انبیاء تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نئی شریعت نہیں دی، اور وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ میں آیت نمبر 45 میں کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون، کہ ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی، اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو بے شمار انبیاء بنی اسرائیل میں ایسے آئے ہیں جن کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں تھی، کوئی نیا قانون نہیں تھا، ان سب کا ماخذ قانون ایک ہی تھا اور وہ تورات تھی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر نبی نئی شریعت لے کر آتا ہے
اور اس کا ماخذ قانون اور اس کے ماننے والوں کا ماخذ قانون پچھلے نبی کی شریعت سے اور ان کے ماخذ قانون سے مختلف ہوتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تاریخ اور جو ہمارا طرز عمل ہے جماعت احمدیہ کا پچھلے 100 سال سے زائد کا، وہ اس بات پر گواہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمانوں کو سوائے قرآن اور حدیث کے، جس کو کتاب و سنت بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی کو کسی دوسری چیز کی طرف دعوت نہیں دی۔ مودودی صاحب کے اس اقتباس میں ایک اور چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ چونکہ دین مکمل ہو گیا اس لیے اب کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں اور میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں یہ تفریق اس حالت میں تو ناگزیر ہے جبکہ نبی کے بھیجے جانے کی فی الواقع ضرورت ہو، مگر جب اس کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہے تو خدا کی حکمت اور اس کی رحمت سے یہ بات قطعی بعید ہے کہ وہ خواہ مخواہ اپنے بندوں کو کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے اور انہیں کبھی ایک امت نہ بننے دے۔ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مجھے بار بار ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں اور تکرار بھی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے کہ یہ ناظرین کے سامنے یہ بات رکھیں کہ یہ نقطہ بھی پچھلے نقطوں کی طرح دھوکہ دہی کے اور غلط بیانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اول تو نبی کی آمد کی ضرورت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ عالم حیث یجل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ یہ سورہ انعام کی 125ویں آیت ہے۔ جی، تو یہ ضرورت عدم ضرورت کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب نبی کو بھیجنا چاہیے اور یہاں نبی کو بھیجنا چاہیے اور اس کو نبی بنانا چاہیے۔ صحیح۔ تو قرآن کریم میں یہ بھی بات بیان ہوئی ہے کہ کفار نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک تم ہی شخص رہ گئے تھے نبی بننے کے لیے، بڑے بڑے 2 شہروں کے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بناتا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ اس لیے نبی کے آنے کا وقت، نبی کے آنے کا مقام اور نبی کی ذات، یعنی کس کو نبی بنایا جائے، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کا اختیار اور استحقاق ہے، اور وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن خود اس کتابچے میں جو ختم نبوت کا کتابچہ ہے، اس میں مودودی صاحب نے آگے چل کر ایسی احادیث پیش کی ہیں جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصالتاً آمد کو ثابت کیا ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے ثابت کرنے کی کہ بتایا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے۔ تو جس ضرورت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اگر نبی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کو بھی نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر ایک نبی کی ضرورت ہے اور آپ اس کا آنا ثابت کر رہے ہیں، تو وہی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے سیدنا مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائیں۔ جہاں تک اس میں دین کی تکمیل اور نبوت کی ضرورت کا سوال ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا بنی اسرائیل اور تورات کی مثال کا، کہ اسی میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ تورات کے ضمن میں کہ تماماً علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، گویا تورات جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسی کتاب تھی جس میں احسن لوگوں کے لیے تمام باتیں موجود تھیں، اور اس میں ان کے لیے ہر چیز کی تفصیل موجود تھی۔ تو ایک قوم کے لیے جب اللہ تعالیٰ ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل شریعت نازل کرتا ہے، اور ان کو اس کے لیے کسی دوسرے ماخذ قانون کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے باوجود اس تعلیم کی اپلیکیشن کے لیے، اس تعلیم کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے انبیاء اس قوم میں بھیجتا رہتا ہے، جو بار بار اس قوم کو اس کتاب کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء اذا ہلک نبی فخلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، اور جب ایک نبی فوت ہوا کرتا تھا تو اس کا خلیفہ بھی نبی ہی ہوا کرتا تھا۔ گویا یکے بعد دیگرے اس میں انبیاء آتے رہے، اور وہ تمام کے تمام تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، وہ تمام کے تمام تورات کے جو ان کے لیے ایک مکمل اور کامل شریعت تھی اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے رہے، اور بار بار ان کو نصائح کرتے رہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ایک مکمل تعلیم کی صورت میں، ایک مکمل تعلیم کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے،
یہ نہ صرف تاریخ انبیاء کے خلاف ہے، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے، اس لیے یہ بالکل ایک غلط سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ شرح صدر کے ساتھ اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ترین دین ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا۔ اس زمانے میں لوگوں کو حقہ پینے کی عادت تھی، اور قادیان کے اندر بہت سے لوگ مخالفین کے پاس بھی بیٹھا کرتے تھے صرف حقہ پینے کے لیے۔ چنانچہ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا کہ حضور آپ حقے کو اور تمباکو کو حرام قرار دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ گویا کہ ایک چھوٹا سا کام بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور وہ شریعت اسلامی میں گویا ایک اضافہ ہے، اس کو حضور نے باوجود نبی ہونے کے ایسا نہیں کیا، اور فرمایا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو ہمارا اس بات کے اوپر مکمل ایمان ہے کہ شریعت اسلامی، دین اسلام ایک مکمل اور اکمل ترین مذہب ہے جس کے اندر کسی چیز کا نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے کسی چیز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر ناسخ و منسوخ کے قائل ہیں۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو منسوخ ہو چکی ہیں، تو دین میں کمی بیشی یہ خود کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ تکمیل اشاعت ہدایت ہو چکی ہے، گویا اپنی آمد کی ضرورت بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں۔ فرمایا کہ تکمیل ہدایت ہو چکی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو فرمایا کہ تکمیل ہدایت ہو چکی ہے، میں تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارا کام صرف یہ ہے، جماعت احمدیہ کے قیام کی بنیادی غرض یہ ہے کہ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا جائے اور کوئی فرد بشر روئے زمین کے اوپر ایسا نہ ہو جس کو اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ کام تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اللہ رسول الا البلاغ، کہ رسول کے اوپر سوائے پہنچانے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وما علینا الا البلاغ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے اس کو پہنچا دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو وہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس بات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے حاضرین سے جو کم و بیش 1 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے، آپ نے ان سے یہ گواہی لی اس بات کی کہ الا هل بلغت، کیا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے تم کو؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ۔ تو یہ جو دین اسلام کا پہنچانے کا کام ہے یہ جماعت احمدیہ کی غرض ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ہے، صرف ہمارا مقصد اس کی تبلیغ کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ اب تک تو ہم نے مودودی صاحب کا جو کتابچہ ہے ختم نبوت، اس کے اقتباس کا اسلامی تعلیمات اور عقل سلیم کے خلاف ہونا ثابت کیا ہے۔ اب یہ بیان فرمائیے کہ کیا مودودی صاحب کا کوئی ایسا بیان ہے، کوئی ایسی تحریر ہے، کوئی ایسا مضمون ہے جو اس اقتباس جو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے اس سے تضاد ہو اور اس نظریے کے خلاف ہو جو انہوں نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنے اور کفر اور ایمان کی کشمکش سے بچانے اور اس کے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچانے کے لیے جو انہوں نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نبوت نہیں بھیجے گا؟ جی مغل صاحب، اب ہم اس پروگرام کے حقیقی موضوع کی طرف آئے ہیں۔ وہ جو شعر میں نے شروع میں سنایا تھا آپ کو کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ جب ایک شخص اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اور اس کی وحی کے ماتحت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دین اسلام کے، حقیقی دین اسلام کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو اس سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب اس سے امت کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، کفر اور اسلام کی کشمکش پیدا ہو جائے گی، ماننے والے مومنین ہوں گے، نہ ماننے والے کافر ہوں گے، اور ان دونوں گروہوں کا تصادم ہوگا آپس میں،
اور اس سے ہم جو متحد امت ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. لیکن دلچسپی اور بلکہ حیرت کی بات ہے کہ مودودی صاحب نے جو اپنی جو جماعت اسلامی جو قائم کی تو اس کے ماننے یا نہ ماننے کے بین ہی یہی نتائج اور یہی عواقب انہوں نے بیان کیے. چنانچہ 26 مارچ 1944 کو پٹھان کوٹ میں تقریر کرتے ہوئے مولانا نے جو فرمایا وہ روداد جماعت اسلامی، اس کا ذیلی عنوان ہے روداد اجتماع دارالاسلام. یہ پٹھان کوٹ میں جو انہوں نے مرکز بنایا تھا نا، اس کا نام دارالاسلام رکھا تھا انہوں نے. اس کے حصہ دوم کے صفحہ 24 تا 26 میں وہ جو لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسی کہ ہماری یہ دعوت ہے، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے رہیں، ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے اور اس کا عذر مقبول ہوتا رہتا ہے. مگر جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے، تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک ہی غرض ہے، یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لیں جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے. ایسی صورت میں ان دو راہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش اس قوم کے لیے باقی نہیں رہتی. یہ عین ممکن ہے کہ اس دو ٹوک فیصلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ڈھیل دے اور اس نوعیت کی یکے بعد دیگرے کئی دعوتوں کے اٹھنے تک دیکھتا رہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا روش اختیار کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس دعوت کی طرف سے منہ موڑنے کا انجام آخرکار وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا. غیر مسلم اقوام کا معاملہ اس سے مختلف ہے، لیکن مسلمان اگر حق سے منہ موڑیں اور اپنے مقصد وجود کی طرف صریح دعوت سن کر الٹے پاؤں پھر جائیں تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا نے کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کیا ہے. اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے، اس لیے کم از کم ہندی مسلمانوں کے لیے آزمائش کا وہ خوفناک لمحہ آ ہی گیا ہے. رہے دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہو گئی تو جہاں جہاں یہ پہنچے گی وہاں کے مسلمان بھی اسی آزمائش میں پڑ جائیں گے. میں یہ دعویٰ کرنے کے لیے تو کوئی بنیاد نہیں رکھتا کہ یہ آخری موقع ہے جو مسلمانوں کو مل رہا ہے. اس کا علم صرف اللہ کو ہے. ممکن ہے ابھی کچھ اور مواقع مسلمانوں کے لیے مقدر ہوں، لیکن قرآن کی بنیاد پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ وقت ہے ایک نازک وقت. اب اس اقتباس میں چند باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس سبب سے انہوں نے جماعت احمدیہ کی اور بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی تکفیر کی اور اس کو امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت قرار دیا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی کشمکش پیدا ہو جائے گی، دو گروہ بن جائیں گے، ایک مومن ہوگا اور ایک کافر ہوگا، اور امت کا اتحاد جو ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا. گویا ایک نبی کے آنے سے اچھے خاصے کلمہ گو لوگ جو ہیں وہ کافر قرار پائیں گے جو اس کو نہیں مانیں گے. اس میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول کرنے اور نہ کرنے، ہاں یہاں لکھتے ہیں کہ اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے. اب ابھی آپ نے ان کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا اور آپ ان کو حقیقی مسلمان بھی نہیں مان رہے. آپ کہہ رہے ہیں اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مسلمان ہیں. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس کا ساتھ دے یا اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کر لے جو اس سے پہلے یہودی قوم اختیار کر چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی ہے، تم اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم ہو، پتہ نہیں مسلمان ہو کہ نہیں. اگر تم نے اس کو مانا تو گویا تم نے اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر لیا، اس کے مطابق کام کر لیا. اور اگر تم نے میری جماعت اسلامی کی دعوت کا انکار کیا تو تم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں باقی رہ جائے گا. تو اپنے ہاتھ سے جماعت اسلامی میں جو شامل نہیں ہوئے لوگ
مولانا فضل الرحمان سمیت اور سمیع الحق سمیت اور یہ باقی جتنے بھی شاہ احمد نورانی ہیں اور جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں یا اہل حدیث سعادت میر صاحب جتنے بھی حضرات ہیں وہ سب کو انہوں نے یہودی قرار دے دیا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمان ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ یہودی ہے. تو یہ تو ان کا نیا نظریہ نہیں ہے، وہ بار بار بیان کر چکے ہیں. ان کی ایک بہت مشہور تحریر ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش. اس کے حصہ سوم کے صفحہ 105 اور 106 پہ ان کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 فی ہزار افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق و باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہے. نہ انہوں نے حق کو حق جان کر اسے قبول کیا ہے، نہ باطل کو باطل جان کر اسے ترک کیا ہے. ان کی کثرت رائے کے ہاتھ میں باغیں دے کر اگر کوئی شخص یہ امید رکھتا ہے کہ گاڑی اسلام کے راستے پر چلے گی تو اس کی خوش فہمی قابل داد ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رتب و یابت سے بھری ہوئی ہے. کریکٹر کے اعتبار سے جتنے ٹائپ کافروں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں. گویا بات یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کے بانی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا دعویٰ کریں تو آپ کو اتحاد امت پارا پارا ہوتا دکھائی دے، اور جب آپ نبوت کا دعویٰ کیے بغیر، مسیحیت کا دعویٰ کیے بغیر لوگوں کے سامنے اپنی دعوت رکھیں اور اس کے ماننے والوں کو حقیقی مسلمان اور اس کے انکار کرنے والوں کو یہودی قرار دیں تو آپ کے لیے یہ جائز ہے. اور جماعت احمدیہ کے بانی جن کو خدا نے کہا ہے ان کے لیے یہ بات ناجائز ہے. تو یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا شعر کی صورت میں کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی. تو یہ ہمارے جو غیر احمدی مسلمان علماء ہیں ان کی بہت سی تضاد بیانیاں اور دو رخی پالیسیاں جو ہیں وہ ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں علماء میں پیش کی تھیں، اور یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج اس کی دوسری کڑی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اور بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے کہ جن علماء کو فالو کر کے وہ جماعت احمدیہ کا انکار کر رہے ہیں یا اس کی طرف سے مخالفانہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کا اپنا کیا حال ہے کہ وہ لوگوں کو جن کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے ان کو کیسی کیسی تشریحات کر کے ان کو ہم سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انصر رضا صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا اور ہمارے ناظرین کو غیر احمدی مسلمان علماء کی دوہری پالیسی جو ہے اس کے بارے میں بتانے کا اور اس کے حقائق بیان کرنے کا. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سید مکرم نذیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.